सरबरा सरदार अख्तर जान मेंगल की हालिया जो उनकी ज़ाती मुफादात की सियासत को अवामी फलाह पर तरजीह देने वाले खुद गर्ज जिस तरह शख्स होता है उसके तहत वो एक अमल कर रहे हैं। आज जिस तरह हमने देखा कि कायद मुस्लिम लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा अपने असम्बलियों में मौजूद हैं, उनके साथ भी उनके राब्ते हैं कि किसी तरीके से कोई रास्ता निकले, कि उनको कोई एग्जिस्ट का तरीक़ेकार निकले। क्या ये सवाल करते हैं कि अख्तर मेंगल दहशत गर्दों के मावन के लिए आवाज़ उठाते हैं? कितने यहाँ पर बेगुनाह लोगों को कत्ल किया गया, कभी उन्होंने किसी के खिलाफ उस हवाले से आवाज़ उठाया? मगर आज तक किसी बेगुनाह मजदूर, किसी मासूम शहरी के कत्ल पर इनके मुंह से मज़म्मत का अल्फाज हमने तो आज तक नहीं सुना। क्या ये दौरा म्यार नहीं? क्या ये दहशत गर्दों के हक़ में आवाज़ उठाना आईनी हक़ नहीं? और शहदा के लिए खामोशी मेरे ख्याल में एक बुज़दिली तस्वर किया जाता है। क्या वो आज इस अमल से नहीं गुजर रहे हैं? सरदार अख्तर मेंगल इस वक्त आइन का सहारा लेकर दुनिया को धोखा देने की कोशिशें कर रहे हैं कि इनका एहतजाज कानूनी है। हम याद दिलाना चाहते हैं कि यही आइन रियासत से गैर मशरूत वफादारी का भी तकाजा करता है। रियासत पाकिस्तान ने इन्हें इज़्ज़त, मकाम और सियासत में जो जगह दी, आज वही रियासत उनके जहर आलूदा बयानी का निशाना बन रही है। बलूचिस्तान के अवाम बाशऊर हैं, नफरत की सियासत दम तोड़ चुकी है। सरदार अख्तर मेंगल और इनकी जमात आज एक यूनियन काउंसिल की सियासत में सिमट कर रह गई है। उसकी भी वजूहात है, उसकी ये वजूहात है, आप सब लोगों को मालूम होगा कि जब जाम साहब की हुकूमत थी, आखिर में जिस तरह जाम साहब को हटाया गया, उसमें सरदार साहब का और बीएनपी मेंगल का एक बहुत बड़ा रोल था। और वो साल डेढ़ साल भी इन्हीं की हुकूमत थी और यही हुक्मरान सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज थे उस वक़्त। कुद्दूस बिजंजो साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त थे, आप सबको पता है कि उन्होंने वो एक डेढ़ साल सोकर गुजारा। ये हुकूमत जितनी थी वो सरदार अख्तर मेंगल साहब की सरबराही में चलती रही। क्या सरदार साहब इस चीज़ का जवाब देंगे कि उस डेढ़ साल में उन्होंने कौन सी तरक्की इस सूबे बलूचिस्तान में की? क्या वो बताएंगे कि उन्होंने वर्ल्ड में कौन सी तरक्की की? हमें तो कोई भी तरक्की वहाँ पर नज़र नहीं आया। तो उसी के जवाब में जो हालिया इलेक्शन हुए तो अवाम ने उनको रिजेक्ट किया। आज यही कह रहे हैं कि वो एक यूनियन काउंसिल तक महदूद हुआ, तो अपनी अमल की वजह से, अपने सियासी तौर पे जितने भी बेनिफिट थे अपने ज़ात के लिए, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम के लिए उन्होंने कभी भी उस तरह की कोशिश नहीं की। तो उसकी अमल में आप आज एक सीट तक महदूद हो गए। तो हम मुस्लिम लीग के कारकुन, अवाम के नुमाइंदे और जमहूरियत के अलमदार होने के नाते ये ऐलान करते हैं कि हम हर इस शख्स और जमात के खिलाफ खड़े हैं जो रियासत, अवाम और आइन के दुश्मनों का साथ दे। हम बलूचिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली की राह पर गामजन देखना चाहते हैं बलूचिस्तान को, ना कि किसी शख्स की खुदगर्ज सियासत की भेंट चढ़ता हुआ। सरदार अख्तर मेंगल को मुतनबा करते हैं कि वो अब मज़ीद अवाम को गुमराह नहीं कर सकते। इनकी असलियत खुल चुकी है और इनका सियासी मुस्तकबिल तारीख का एक इबरतनाक बाब बनने वाला है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, बलूचिस्तान पाइंदाबाद। अच्छा सर, आप हुकूमत में हैं और हुकूमत के जो अरकान होते हैं सब्र से काम लेते हैं, धरना जारी है, उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है, तो आप लोग तरफ से इल्ज़ाम तराशी क्या ये दुरुस्त है? आप लोग को धरना ख़त्म करने के लिए हर किरदार अदा करना चाहिए। दूसरी तरफ जो भी मुतालबात हुकूमत की कोशिश होती है उनको मंजूर करे या किसी न किसी तरीके धरना वगैरह ख़त्म करें। दूसरी बात, सियासी अगर इख्तिलाफात की बात है या जो बातें आप करें इस तरह, तो आप लोग की तरफ भी बहुत सी बातें हैं। आपने भी इलेक्शन के दौरान 2-3 जमायतें छोड़कर जो है कर्नूल लीग में आप आए। इस तरह के इल्ज़ाम तराशी दोनों तरफ से होगी तो मामला ख़राब होंगे। हुकूमत को नहीं चाहिए कि सर सुलझाए इन मामला को। देखिए, हुकूमत ने तो अपने साइड पे बड़ी कोशिश की। हमारे वज़रा एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा सरदार अख्तर मेंगल के पास गए। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हम किसी एहतजाज के नतीजे में अपने नाजायज़ बातों को बनवाएंगे, ये तरीक़ेकार तो नहीं होता है। ये तो किसी भी दुनिया में मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होता है। अगर यही
چیز ہونا ہے تو میرے خیال میں بہت سارے معاملات جو ہیں کورٹوں میں مختلف لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں، پورا پاکستان روڈ پر آ کر بیٹھ جائے. تو ہم نے تو اپنی طرف سے ہر کوشش کی، ہر طریقہ جو سیاسی طریقہ ہوتا ہے. آج بھی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں، جس طرح آپ نے یہ سوال کیا، میں بھی یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم بلوچستان کو کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں. جو بلوچستان کے حالات ہیں، ہم جتنے بھی اپنے سیاسی اکابرین ہیں جن کا بڑا رول رہا ہے اس صوبے میں، آج وقت آ چکا ہے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا چاہیے. اب ہم نے ایک لائن پکڑنا ہے، ہم نے بلوچستان کو ٹھیک کرنا ہے. بلوچستان مزید اس طرح نہیں چل سکتا ہے. ہماری تو کوشش رہی ہے کہ ہم سردار اختر مینگل کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے بات چیت کو یہیں پر ختم کریں. جو ان کے ایشوز ہیں، جو جائز ایشوز ہیں، وہ تو گورنمنٹ ماننے کے لیے تیار ہے. کچھ اس طرح کے ایشوز انہوں ضد ہے کہ جی فلاں کو آپ رہا کریں. تو یہ کچھ چیزیں کورٹ کے میٹرز ہیں. اگر کورٹ کے میٹرز روڈوں پہ طے ہوں گے تو پھر میرے خیال میں کورٹوں کو بند ہونا چاہیے. یہ کوئی بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان کا اپنا ایک آئین یہاں پر موجود ہے، آئین کے مطابق چیزیں ہو رہی ہیں. سر، آپ نے ابھی بات کی کہ سردار اختر مینگل سے بات چیت ہو رہی ہے. سردار اختر مینگل نے ایاز صادق سے بات چیت کی، وہاں سے آپ کو کیا انسٹرکشنز آئی، جو گزارشات وہاں پہ کی گئی، نون لیگ بحیثیت کا حصہ ہوتے ہوئے اس سے کس حد تک برج کا کردار ادا کر رہی ہے؟ ایک آپ نے کہا کہ ریاست کے خلاف چیزیں بہتر نہیں رہتی، اب ریاست کی طرف وہ اپنے آپ کو کس حد تک ویسے گورنمنٹ ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب اس پہ زیادہ فرسٹریشن بڑھ جاتی ہے نا، جو وہاں سائڈ سے جو ریاست کے خلاف بات ہوتی ہے، میں نے پہلے کہا کہ 10-11 سیٹوں کے ساتھ جو 18 میں موجود تھی، آج ایک سیٹ پر وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. ان کو ہر لحاظ سے بات چیت، رسپیکٹ، جو ان کا جو بنتا ہے ہم ہر حوالے سے ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن ان کا طریقہ کار جو تھا نا وہ عجیب ہے. وہ بس ضد ہے، وہ بس ضد ہے کہ جی ضد چیزیں ہیں وہ پولیٹیکلی انداز سے دیکھی جاتے ہیں، مانی جاتی ہیں. جس میں کوئی راستہ ہو، جو راہ ہو، لیگلی چیزیں ہوں تو اس کے لیے تو گورنمنٹ آج بھی تیار ہے. جہاں تک آپ نے سردار ایاز صادق صاحب کی بات کی تو میں دوبارہ ادھر ہی آتا ہوں کہ ہم نے بلوچستان میں وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں اور کئی دفعہ MP رہے ہیں، ان کے والد صاحب وزیر اعلیٰ رہے ہیں. آج وہ ایک ضد پر آ کر رک گئے. ضد پر تو چیزیں نہیں چلتی ہیں. وہاں پر بھی ان کا یہی ضد تھا کہ جی یہ چیز ہوگی تو ہم پھر آگے جائیں گے. تو اس وجہ سے یہ ابھی تک معاملہ ڈیڈ لاک میں ہے کہ وہ پولیٹیکلی انداز میں چیزوں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ ضد پہ کھڑے ہیں. ابھی ضد پہ تو گورنمنٹ کسی کی بھی بات نہیں مانے گی. اگر ضد ہے تو ظاہر ہے گورنمنٹ کی سائڈ پہ بھی ذمہ داری ہے. وہ اس نے اپنے یہاں پر امن و امان قائم کرنا ہے. لوگوں کی جو تکلیفیں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں. ہم نے وہ ٹھیک کرنا ہے. آپ دیکھیں جس طرح وہ روڈوں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ سفر کر رہے ہیں. بلوچستان سے آپ کا نصیر آباد کی طرف، اس کے بعد سندھ کی طرف جاتے ہیں، اس طرف آپ کا فوجدار کراچی کی طرف جاتے ہیں. سارے راستے اس طرح یہ کون سی جو ہے آپ خدمت کر رہے ہیں لوگوں کی؟ یہ خدمت تو نہیں ہے، الٹا آپ نے بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہے. تو ہم یہی گزارش کریں گے کہ چیزوں کو پولیٹیکلی انداز سے دیکھیں. گورنمنٹ پولیٹیکلی ڈائلاگ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے. آج بھی تیار ہے، کل بھی تیار ہے، ابھی بھی تیار ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ BNP کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ میڈم رائلہ درانی اور میڈم غزالہ گولا آئی وہ اپنی ذاتی حیثیت سے آئی، لیکن جب گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خواتین اراکین اسمبلی میڈ لے کر گئے، تو اصل صورتحال یہاں پہ کیا بنتی؟ میڈم خود کڑی ہے، اگر واضح کرے. دیکھیں میڈم اس پہ خود زیادہ بات کرے گی. میں یہ ضرور کہوں گا میڈ کوئی نہیں لے کر گئے، ہماری خواتین تھی. کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر، بلوچ روایت کے اندر خواتین کا ایک بڑا احترام ہے، بڑا عزت ہے. تو ہماری بہنیں بھی اس سلسلے میں وہاں پر گئیں. تو مزید کیا بات چیت ہوئی، ان کی طرف سے کیا رسپانس تھا، وہ میڈم خود آپ کو بتائیں گے. دیکھیں ہمیں اور غزالہ گولا ہمدرد پہ ہمارا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ہم ورکر لیول سے چلے ہیں. تو ہماری یہی کوشش تھی کہ جو صورتحال ہم دیکھ رہے تھے تو ہم نے کہا کہ ہم ایک خواتین کی حیثیت سے، خواتین لیڈر کی حیثیت سے ہم جائیں اور اختر مینگل صاحب سے بات کریں.
اور جب ہم وہاں پر گئے ہم نے انہیں بتایا بھی, انہوں نے پہلا کوشچن یہ کہ آپ کو کس نے بھیجا ہے. ہم نے کہا ہمیں کسی نے نہیں بھیجا ہے. اور یہ اٹس لائک دس. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں چاہتے ہیں کہ ایک اچھا پازیٹیو رول ادا کریں. تو جب ہم نے ان سے بات کی اور ہم نے انہیں بتایا کہ ہم آئے ہیں اور خاص طور پہ عوام بہت پریشان ہے آپ کے ان دھرنوں سے, آپ نے تمام روڈز بلاک کیے ہوئے ہیں, نہ لوگ مریض گھنٹوں دنوں, بلکہ آپ سب بھی اسی میں شامل ہیں کہ وہ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح راستہ کھلے اور وہ اپنے پیاروں کو لے کے گئے. انہیں دنوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایئر لائنس کے کرائے کدھر تک پہنچ گئے کہ ہم لوگ نہیں افورڈ کر سکتے, 1-1 لاکھ پہ پہنچ رہا ہے اور سیٹ بھی نہیں مل رہی. تو ہم نے انہیں یہ تمام مشکلات بتائیں, رمضان بھی تھا, ساری چیزیں تھیں, لیکن انہوں نے یہی کہا کہ جو ان کے مطالبات تھے اس میں یہی تھا کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں ہوتے ہم جو ہے وہ یہ نہیں کریں گے. انہوں نے کہا کہ میئر تو نہیں کرنا چاہیے, مطلب ایک ہم بھی سیاسی ورکر ہیں, سیاسی طور پہ ہم لوگوں نے, میں اسپیکر رہی ہوں, منسٹر رہی ہوں, غزالہ گولہ صاحبہ اس وقت جو ہیں ڈپٹی اسپیکر ہیں, تو ہم نے تو اپنی بات خواتین کے حوالے سے انہیں پہنچائی ہے. اور انہوں نے کہا, میں نے کہا دیکھیں کچھ میٹرز, میں خود ایڈوکیٹ ہوں, کچھ میٹرز جو ہیں وہ عدالتوں میں, جیسے ہمارے پارلیمانی لیڈر نے کہا ہے کوزا صاحب نے کہ کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں, لیٹ دیم ٹو ڈیسائیڈ. مطلب اگر ہم ہر چیز دھرنوں سے حل کرنے کی کوشش کریں گے, اور یہ ایک عجیب سا رواج پڑ گیا ہے, کچھ نہیں ہوتا وہ دھرنا ہو جاتا ہے. اور بلوچستان بالکل ہینڈی کیپ ہے, میں ایک ایز اے سٹیزن آف بلوچستان بھی کہتی ہوں کہ بالکل ہینڈی کیپ کر دیا انہوں نے ہر چیز کو. تو کس طرح سے مسئلے چلیں گے؟ کوئٹہ ایک چھوٹا شہر بھی ہے. تو میں, اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں ایک لیڈرشپ ہے, ہماری لیڈرشپ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب ہمارا فخر ہے. میں دل سے میں کہتی ہوں, یہ نہیں کہ میں صرف مسلم لیگ نون میں ہوں, میں نے ان کی پوری ہسٹری دیکھی ہے. انہوں نے ہمیشہ, ہماری لیڈرشپ نے اور ہمارے لیڈر نے پاکستان کی بات کی, پاکستان کی سلامتی کی بات کی. ہمیشہ وہ جہاں بھی, چاہے بلوچستان ہے چاہے کہیں ہیں, انہوں نے ہمیشہ بلوچستان, ہماری لیڈرشپ نے اس وقت بھی ہم پاکستان کے بچانے کے لیے سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اتنے ہمارے لیڈر کو اگر کوئی غلط الفاظ کہے گا ہمارا دل دکھے گا. ہم نہ کسی کے لیے برے الفاظ کہتے ہیں, نہ ہماری ایسی تربیت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کے لیے بھی ایسا نہ کہا جائے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کی, خاص طور پہ اگر بات کروں, انہوں نے قوم پرستوں کے سر پہ ہمیشہ ہاتھ رکھا ہے. آپ نے مثال دیکھی ہوگی, جب میں اسپیکر تھی اس وقت انہوں نے نیشنل پارٹی کو وزارت اعلیٰ دی, پہلے دی انہیں, جبکہ ہم ناراض بھی ہوئے, لیکن انہوں نے کہا نہیں, بلوچستان کے قوم پرستوں پہ انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا, اور یہ سارے اس وقت ان کے ساتھ تھے. تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس وقت سردار اختر مینگل صاحب محترم ہیں, انہوں نے, ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے ہمارے لیے, لیکن اس وقت یہ بات اس حالات میں جب کہ بلوچستان ایک انٹرنیشنل لیول کی صورتحال اختیار کر گیا ہے, اس وقت انہیں اس طرح کے سچویشن میں نہیں لانا چاہیے. اس وقت ہمیں اپنے ریاست کی بات کرنا چاہیے. یہ بتائیں, وہ کہتے ہیں کہ سڑک ہم نے بند نہیں کی, گورنمنٹ نے کنٹینر لگائے, سڑکوں پر خندقیں کھودی جس سے سڑکیں بلاک